चौधरी एतजाज़ अहसन साहब, सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब जो हैं वो पेश होंगे और आज फैसला किया जाएगा, क्योंकि शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का मामला है और पहला मरहला यही होगा, क्योंकि हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो शायद इतना वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना ही इस वक्त हुकूमत है वो ये वज़न बर्दाश्त कर सकती है कि इमरान खान को सीधा-सीधा रिहा कर दिया जाए। तो रिहाई जो है वो फ़िल वक़्त नहीं, लेकिन अस्पताल मुंतकिल करने का मामला उसको हम ख़ारिज अज़ इम्कान करार नहीं दे सकते। उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब की जो आँख का मामला है वो बड़ा संजीदा है, वो ज़ाया हो चुकी है और उसकी रिकवरी के बारे में अभी तक कोई आज़ाद राय नहीं है। और कल भी हलीमा खान साहिबा ने, डॉक्टर उज़्मा ने और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा, चौधरी एतजाज़ अहसन साहब भी इसी बुनियाद पे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो कहते हैं कि ये बुनियादी मसला है कि एक मोस्ट पॉपुलर लीडर की आपने आँख ज़ाया कर दी और उसको क़ैद-ए-तन्हाई में रखा हुआ है, जो कि गैर इंसानी है, गैर कानूनी है। इस मामले में आलमी दबाव भी बहुत है, आलमी इंसानी हकूक़ की तंज़ीमें बार-बार वार्न कर रही हैं, खबरदार कर रही हैं। शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं फॉर्म 47 के, उनको खतूत भी मौसूल हो चुके हैं और फिर कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो मिनिस्ट्रियल ग्रुप है, वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब को समन भी किया गया है, इसहाक डार साहब को समन किया गया है और मुसलसल यहाँ पे हेयरिंग बरतानिया में है कि आएँ और आके बताएँ जो पाकिस्तान में गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, जमहूरी आज़ादियाँ, मीडिया पर पाबंदियाँ, अदलिया पर पाबंदियाँ, ये सारे का सारा मामला। लिहाजा आज हम इस बात को देखते हैं कि क्या सूरत-ए-हाल बनती है और क्योंकि कल भी काफ़ी पुरुम्मीद थे इमरान खान साहब के वुक्ला जो हैं काफ़ी पुरुम्मीद थे कि उन्हें इम्कान है कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। लेकिन ये फैसला है पॉलिटिकल, ये फैसला है अस्करी क़यादत ने, फील्ड मार्शल ने फैसला करना है। फील्ड मार्शल जो भी हुक्म सादिर करेंगे हमारी अदलिया को, वही उन्होंने आगे कर देना है। अब फील्ड मार्शल के लिए क्या मसाइल हैं, उसके लिए मैं आपको कैटेगोरिकली बता दूं कि फील्ड मार्शल के लिए मसाइल मौजूद हैं। ये जो इसराइल, ईरान, अमेरिका जंग मिडल ईस्ट तक पहुंच चुकी, हमारे पड़ोस तक पहुंच चुकी है और ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहां तक पहुंची हुई है। फिर अफगानिस्तान में जंग हो रही है और जितने भी हमारे मुस्लिम ब्रदर कंट्रीज़ हैं और जो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान उनके साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ तमाम ममालिक में अनरेस्ट है और ये जो है मामला काफ़ी हो चुका है, बहुत ज़्यादा परेशान कुन है और हर मुल्क जो है, जिन मुल्कों पे तकिया था वो उन मुल्कों के अंदर भी अदम इस्तेहकाम आ चुका है, मुआशी एतबार से भी, सिक्योरिटी के मामलात में भी और सियासी एतबार से भी। तो वो जो आलमी सिनेरियो है इस वक्त है और रीजनल सिचुएशन है, वो भी इस बात का तकाज़ा करती है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी तनाव को ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान के अंदर एक मज़बूत जमहूरी हुकूमत होनी चाहिए। ये अज़ खुद एक बहुत बड़ा इश्यू है। इसलिए फील्ड मार्शल और इस दौरान ये जो हमारा क्राइसिस चल रहा है, ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग और इसमें हमारे जो मिडल ईस्ट भी उसमें उसमें आ गया है, तुर्की हमारा उसमें उसको भी नुकसान पहुँचा है, सबको नुकसान पहुँच रहा है। तो इस सारे सिनेरियो में हमारी जो गवर्नमेंट है, वो भी जो फॉर्म 47 की, वो भी अपने आप को कोई बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा सकी और हमारे जो नून लीग की सरकार है, वो मुसलसल खा वो पंजाब की मरीम साहिबा हैं या चचा जान हैं मरकज़ में, तो चचा भतीजी दोनों जो हैं, वो सिर्फ़ अपने ज़ाती जो हैं इक़्तिदार को तूल दे रहे हैं, ज़ाती इक़्तिदार को एन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे वो इस सारे क्राइसिस में बहुत मार खा रहे हैं। और इसीलिए सिचुएशन ये है कि अभी तक कोई कैबिनेट का इजलास नहीं हो सका इस मसले पे, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास नहीं हो रहा इस मसले पे, पार्लियामान ने ब्रीफिंग मांगी थी, वो नहीं हो सका इस मसले पे। तो ये सारे मामला जो हैं वो चल रहे हैं जी। इसलिए फ़ौज इस वक्त बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है। फ़ौज की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल्स की नहीं, फ़ौज बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है और फ़ौज को इस जो ये जाली निज़ाम का कंबल है, इससे जान छुड़वानी है। कैसे छुड़वाएगी, ये अब फ़ौज ने सोचना है और अगर ये इमरान खान के साथ मामलात ख़त्म हो जाते हैं, मसला हल हो जाता है, उनको रिलीज़ किया जाता है, तो फिर कोई बेहतरी की सूरत आ सकती है, वरना
ہر طرف آگ ہے لگی ہوئی، اور سچویشن جو ہے وہ خاص طور پہ پاکستان کی اکانومی کی صورتحال بالکل اچھی نہیں ہے، اور 55 روپیہ پچھلے جب سے لڑائی شروع ہوئی ہے 10-12 دن کے اندر اندر انہوں نے 64 روپیہ فی لیٹر تیل بڑھا دیا ہے، اور اپنے عللے تللے ختم نہیں کر رہے، اور پاکستان بند کر دیا گیا ہے 3 دن کے لیے، ہفتے میں بند رہا کرے گا، حکومت 3 دن کے لیے بند رہے گی، دفاتر بند رہیں گے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی آرڈر پاس کر دیا ہے، عدلیہ بھی 3 دن کے لیے بند رہے گی، یہ تماشا لگا ہوا ہے۔ تو یہ ساری سچویشن ہے جس کی وجہ سے آتے ہیں، کیونکہ آگے بڑھتے ہیں، اگلی خبر جو ہے وہ ذرا آپ کو اسرائیل، ایران، امریکہ کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں، کیونکہ وہ جنگ بھی، اس میں بھی جو اسرائیل اور امریکہ کے ان کو بھی پسپائی کا سامنا ہے، وہ اپنا ہدف حاصل نہیں کر سکے، اور اب جو ہے نیتن اور ٹرمپ کا بھی وہی حال ہے، صدر ٹرمپ کا اور نیتن کا، کہ وہ ایک دوسرے سے اس کمبل سے جان چھڑوانا ہے، اور امریکہ کے اندر وہی صورتحال ہے جو نیتن کو سپورٹ کر کے، جو یہاں پہ مسلم لیگ نون کو، ہماری عسکری قیادت نے نون لیگ کو سپورٹ کیا، اور جعلی نظام اور ان کے ناز نخرے برداشت کیے، اور ان کی ایک جعلی حکومت قائم کی، اور پیچھے عسکری قیادت کھڑی ہو گئی، اور یہاں پہ یہ مصیبت بنے ہوئے ہیں ہماری ملٹری لیڈرشپ کے لیے، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اور ادھر نیتن جو ہے وہ ٹرمپ کے لیے مصیبت بن گیا ہے، اور امریکہ کے لیے مصیبت بن گیا ہے کہ ہم نے یہ کیا پنگا لے لیا۔ اب انہوں نے اس سے جان چھڑوانی ہے، ادھر انہوں نے ان سے جان چھڑوانی ہے، اور کیا راستہ نکلے گا، یہ حکمت کے تحت دیکھتے ہیں کہ کون سا راستہ نکالنے کی کوشش کی جائے گی۔ معاملات یہ ہیں کہ اس کی وجہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ، ذرا دکھائیے گا جی، پہلی سلائیڈ لے کے آئیے گا، تاکہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس وقت نقشہ کیا بن رہا ہے، صورتحال کیا ہے سچویشن کی۔ پہلی سلائیڈ دکھائیے گا جی ذرا جی جی پہلی سلائیڈ آپ ذرا دکھائیں جی، تاکہ معاملے کو خبر کو آگے لے کے چلیں اور چیزوں کو دکھائیں۔ یہ ہے جناب، امریکی اور اسرائیلی مفاد کے لیے تیل کا 1 لیٹر بھی آبنائے ہرمز سے نہیں گزرنے دیں گے۔ جنگ کی شروعات امریکہ اور اسرائیل نے کی تھی، لیکن اب اسے ختم ہم کریں گے، ایران کرے گا، یہ ایرانی پاسداران انقلاب کہہ رہے ہیں۔ اس کی ریزن ہے کہ اگلی سلائیڈ اس کے بعد دکھائیے گا، کیونکہ خبر یہ ہے کہ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ رشین پریزیڈنٹ سے بات کر چکے ہیں، اور اب اگلی جو ہے وہ وزٹ کر رہے ہیں چائنا کا، 31 مارچ کو انہوں نے چائنا کا وزٹ کرنا ہے۔ یہ ہے جی، کیونکہ جو اس وقت کرائسس ہے وہ ہے انرجی اور آئل کرائسس کا مسئلہ پیدا ہوا ہے، اور یہ امریکی صدر نے یہ بات کی ہے کہ 27,000 ٹن ڈیزل لے کر ایک آئل ٹینکر بنگلہ دیش پہنچ گیا، آبنائے ہرمز کو عبور کرنے سے پہلے ہمیں آگاہ کیا گیا، کر دیں ایران کی بنگلہ دیش کے تیل نہ روکنے کی یقین دہانی، کیونکہ اب آبنائے ہرمز کو ایران کنٹرول کر رہا ہے، اور وہ جس کا چاہے گا جہاز گزرے گا، جس کا چاہے گا جہاز نہیں گزرے گا۔ امریکہ اور اسرائیل پر انہوں نے مکمل طور پہ اس کی جو شہ رگ ہے اس کو کنٹرول کر لیا ہے۔ اب دوسری جانب، کیونکہ یہ کرائسس جو ہے وہ باقی ملکوں کو نہیں، اور تیل پیدا کرنے والی جو کمپنیاں ہیں وہ بھی اس معاملے میں پیدا کرنے والے ممالک، وہ سب کے سب اس جنگ میں آ چکے ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ دکھائیے گا جی، اور یہ ہے جی، اس کے بعد جو ایک چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ شیعہ سنی، کیونکہ اب وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ شیعہ سنی فساد کروانے کا بھی ایک ایشو تھا، کہ یہ کسی بھی طریقے سے ایران کو ہم ہٹ کریں گے تو جو ایران پہ یہ ممالک جوابی حملہ کریں گے، پھر پاکستان کو اس میں آنا تھا، پھر ترکی کو اس میں آنا تھا، تو ایران کیونکہ ایک شیعہ ریاست ہے، اور وہاں پہ تمام اہل تشیع ہیں پوری دنیا میں، وہ دیکھتے ہیں تہران کی طرف، تو اس کی وجہ سے یہ بھی ایک پلان تھا، اور اس خدشے کی وجہ سے طیب اردوان نے یہ بات کہی کہ ہمارے دین میں شیعہ اور سنی نامی تقسیم کا کوئی وجود نہیں، ہم صرف دین اسلام کے پیروکار ہیں۔ اس کا جواب پھر آگے دیا جی، نیکسٹ یہ دیکھیے گا کہ سابق اسرائیلی نائب وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ سنی اتحاد کی صورت میں کوئی نیا خطرہ وجود میں نہیں آنے دیں گے، یعنی شیعہ سنی کو آپس میں ایک نہیں ہونے دینا، اور اگر طیب اردوان نے اس کے لیے کوئی کوشش کی
تو ہمیں ایران کے بعد ترکیہ سے بھی جنگ لڑنی پڑ سکتی ہے۔ یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ شیعہ سنی لڑائی ہوگی تو بات آگے بڑھے گی، کیونکہ شیعہ سنی لڑائی اگر ہوتی ہے تو تمام ملکوں میں داخلی طور پہ عدم استحکام اور فساد شروع ہو جائے گا۔ نیکسٹ سلائیڈ لے کے آئیے گا جی۔ اور اب ایران کہتا ہے کہ 500 سالہ ہماری تہذیب و ثقافت اور ایرانیوں کو اسلامی تصوف کی مضبوطی سے ملی ہے، اور ٹرمپ کو ایرانیوں کا پتہ نہیں، اس لیے وہ ہتھیار ڈالنے کی بات کر رہے ہیں۔ ایران ہتھیار درآمد نہیں کرتا بلکہ خود بناتا ہے، اور پرعزم ایرانی افواج طویل ترین عرصے تک جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ایرانی مشیر خارجہ کمال خرازری نے یہ بات کی ہے، اور یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ جنگ بندی کی درخواست اب آ رہی ہے خیر سے اسرائیل کی طرف سے۔ اب نیتن یاہو کو اپنے مسائل ہو گئے ہیں جی، نیتن یاہو کے اپنے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اور وہ خود مصیبت کے شکار ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کی اسپین نے کیا، یہ سب سے پہلے یہ اسپین ہے جی، اسپین کے وزیر اعظم نے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے، اور یہ بہت زیادہ ایگریسولی اسپین جو ہے وہ اس وقت متحرک ہے۔ ایران میں اسرائیل کے اسکول پر حملے کے باعث 1500 سے زائد بچیوں کی شہادت، اور اسرائیل امریکہ کی ایران کے خلاف جنگ پر اختلافات۔ اسپین نے اسرائیل سے سفیر واپس بلا لیا، یہ پہلا سٹیپ لیا گیا ہے، اور اسپین وہ ملک ہے جس نے سب سے پہلے فلسطین کو تسلیم کیا ہے۔ یہ ایک، اور یہ عالمی ذرائع ابلاغ نے بھی اس کو تصدیق کر دیا ہے۔ یہ ہوا، اس کے بعد اگلا جو نیتن یاہو کے لیے مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ ہے کہ اسرائیل کی وزارت انصاف نے وزیر اعظم نیتن یاہو کے لیے کرپشن کیس میں صدارتی معافی دینے کی سفارش نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ ادھر ان پہ چارجز ہیں، اور اسرائیل کے اندر ان کے لیے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ ابھی تک یہ سارے کے سارے کہیں سے بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ایران کے خلاف لڑائی شروع کیوں کی، اور یہ پنگا لیا کیوں، پوری کی پوری دنیا کو، پورے کے پورے خطے کو آپ نے خطرے میں ڈال دیا۔ اب اگلا ہے جی چائنا کے، یہ ہے جی کیونکہ روس بھی اور چائنا نے بھی کہہ دیا ہے کہ ایران میں نئی قیادت کا فیصلہ ملکی آئین کے مطابق کیا گیا ہے، اس معاملے میں کسی بھی بیرونی مداخلت کو برداشت نہیں کریں گے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں جی، ایک نیکسٹ سلائیڈ اگر اس کے بعد ہے جی، یہ آ گیا جی معاملہ۔ اب یہ ہے جی، اب اس میں ایران نے رکھی ہوئی ہیں جی، شرائط رکھتی ہیں ایران نے واضح طور پر، اور ایران نے جنگ بندی سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا جی اس طرح جنگ بندی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے شرائط رکھ دی ہیں 3 ایران نے۔ اب وہ کہتا ہے کہ اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ جب چاہیں حملہ کریں اور جب چاہیں آپ کہیں کہ جناب ہم جنگ بندی کر رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اب جنگ جو ہے وہ ایران کے صدر نے کہا ہے انٹرنیشنل گارنٹرز آئیں گے تو ہی ختم ہو سکے گی، اور 3 شرائط ایران نے رکھ دی ہیں۔ یہ میرے سامنے ہے جی، سٹوری ہے رائٹرز کی، الجزیرہ کی نہیں، رائٹر کی سٹوری ہے، سوری، یہ میرے سامنے آ گئی ہے سر، کہ شرائط رکھی ہیں، ہاں جی، ایران کے 3 شرائط رکھ دی ہیں ایران کے صدر نے، اور انہوں نے کہا جی 3 شرائط ہیں: تہران کے جائز حقوق کو تسلیم کیا جائے، اس کی سوورنٹی کو، اور معاوضے کی ادائیگی، جو نقصان ہوا ہے اس کا معاوضہ دیا جائے، یہ انہوں نے مانگ لیا ہے، اور مستقبل میں ہونے والی جو جارحیت کے خلاف مضبوط بین الاقوامی ضمانتیں دی جائیں، یہ انہوں نے گارنٹی مانگ لی ہے۔ اب چائنا جو ہے وہ، ایران جو ہے وہ بارگیننگ پوزیشن پہ آ گیا ہے، اور اس لیے اس کا پلڑا بھاری ہے، کیونکہ انہوں نے مشکل وقت جو ہے جی وہ گزار لیا ہے، اور مشکل وقت گزارنے کے بعد اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس طرح نہیں چلے گا، ٹیکن ایز گرانٹیڈ نہیں ہوگا، بلکہ ٹو دی پوائنٹ یہ آ گیا جی۔ ایران نے 3 شرائط جو ہیں یہ رکھی ہیں، یہ خبر الجزیرہ انگلش نے خبر دی ہے، اور عالمی ذرائع ابلاغ بھی اس کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہے جی خبر کے 3 شرائط رکھتی ہیں، اور 3 شرائط آپ انہوں نے کہا جی پوری کریں، اور اس کے بعد ہم جنگ بندی پہ بات کریں گے۔ شاید اسی لیے روس کے صدر نے جتنی بھی گفتگو کی ہے، اور اس میں تمام ایران کے صدر اس وقت متحرک ہیں، مختلف عالمی رہنماؤں سے باتیں بھی کر رہے ہیں انکلوڈنگ پاکستان، اور انہوں نے اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا ہے، اور اب انہوں نے اوپنلی بھی اس پہ بات کر دی ہے۔
تو یہ सिचुएशन इस वक़्त मौजूद है जी।